नहमदुहु व नुसल्ली व नुसल्लिमु अला रसूलिहिल करीम अम्मा बअदु फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम इन्नल्लाहा व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मद व अला आलि सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मद व बारिक व सल्लिम। प्रोग्राम बहार रमदान में खुशामदीद। नाज़रीन कराम, बहार रमदान का एक और प्रोग्राम आपके सामने है और जुम्मतुल मुबारक का दिन था आज। और आज इश्तिहार में आपने मुलाहिज़ा किया होगा कि आज हमारे मेहमान हैं सखर के मशहूर और मारूफ शख्सियत जनाब अल्लामा मोहम्मद रिज़वान ख़ान क़ादरी साहब तशरीफ़ ला चुके हैं। इंशाअल्लाह हमदे बारी ताला और नाते रसूल मकबूल सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम पेश करेंगे। आपसे गुजारिश है कि प्रोग्राम को शेयर कीजिए, इसका लिंक व्हाट्सएप ग्रुप्स में सेंड कर दीजिए ताकि दीगर अहबाब आपके दोस्त जो भी हैं फ्रेंड लिस्ट में वो भी इस प्रोग्राम का हिस्सा बन सकें। प्रोग्राम का आज का उन्वान है इस्लाम में मियाना रवी और एतदाल। इंशाअल्लाह उस्ताद मोहतरम उस्तादुल उलमा मुफ्ती मोहम्मद नोमान हनफी दामत बरकातुहुल आलिया इस पर गुफ्तगू फरमाएंगे और आपके पूछे गए सवालात के जवाबात भी देंगे। तो आइए प्रोग्राम का आगाज़ करते हैं हमदे बारी ताला से। हमदे बारी ताला के लिए मैं गुजारिश करूँगा हमारे मेहमान अल्लामा मोहम्मद रिज़वान ख़ान क़ादरी साहब से कि हमदे बारी ताला से आज के खूबसूरत प्रोग्राम का आगाज़ करें। अल्लाहु 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 अल्लाहु। ये ज़मीं जब न थी आसमां जब न था, ये ज़मीं जब न थी आसमां जब न था, राज़े हक़ भी किसी पर आया जब न था, राज़े हक़ भी किसी पर आया जब न था यहाँ पर भी तू, था यहाँ पर भी तू और था वहाँ पर भी तू। अल्लाहु 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 अल्लाहु। तायरा के जीना में तेरी गुफ्तगू, तायरा ने जीना में तेरी गुफ्तगू। कोई कहता है हक, कोई कहता है हूँ, कोई कहता है हक, कोई कहता है हूँ, और कहते हैं सब, और कहते हैं सब ला शरीका लहू। अल्लाहु 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 अल्लाहु। सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह। नाज़रीन किराम, ये थे हज़रत अल्लामा मौलाना मोहम्मद रिज़वान ख़ान क़ादरी साहब जो बहुत ही प्यारे अशार के साथ खूबसूरत आवाज़ के साथ हमदे बारी ताला की सआदत हासिल कर रहे थे। माशाअल्लाह कमेंट्स आ रहे हैं। हमारे हामिद भाई, मुनव्वर शेख साहब, इनायतुल्लाह साहब कह रहे अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वालेकुम सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मुनव्वर शेख साहब का भी सलाम आया, अस्सलाम वालेकुम कह रहे हैं। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नाज़रीन किराम, जिन्होंने शेयर नहीं किया प्रोग्राम को ज़रूर शेयर कीजिए। आज का प्रोग्राम बहुत ही खूबसूरत होने वाला है क्योंकि अल्लामा रिज़वान साहब नात ख़ां भी हैं, ख़तीब भी हैं, नकीब भी हैं। सखर में तो इनको माशाअल्लाह से शहनशाह नकाबत कहा जाता है। बहुत ही प्यारे अंदाज से गुफ्तगू फरमाते हैं, नाते भी बहुत प्यारी पढ़ते हैं, बयान भी बहुत अच्छा करते हैं। तो अब
ہم ان کے اختیار پر چھوڑتے ہیں. جب بھی رضوان بھائی پروگرام میں آتے ہیں تو ہم کہتے ہیں کہ آپ کی اس کے اندر آپ خطاب فرمائیں, نقابت کریں یا نعتیں سنائیں. ماشاءاللہ ہر انداز ان کا بہت ہی پیارا ہوتا ہے. اللہ تعالیٰ ان کی عمر میں عمل میں برکتیں عطا فرمائے. ناظرین کرام, آج کی ٹرانسمیشن کا عنوان ہے اسلام میں میانہ روی اور اعتدال. آپ جانتے ہیں کہ اسلام ایسا مذہب ہے کہ جس نے میانہ روی کو پسند کیا ہے, ہر چیز میں اعتدال کو پسند کیا ہے, درمیانے پن کو پسند کیا ہے. نہ اس میں افراط ہے, نہ تفریط ہے, نہ بالکل. جیسے ایک مثال لے لیں, دنیا ہے. دنیا بہت زیادہ کمانے کے کا بھی اسلام درس نہیں دیتا کہ بہت زیادہ دولت جمع کی جائے, اور اسلام اس چیز کا بھی درس نہیں دیتا کہ کمانے کو بالکل ترک کر دیا جائے. تو کمایا جائے گا بقدر ضرورت. تو بہت ساری چیزیں ایسی ہوتی ہیں کہ انسان اپنی طبیعت میں حد سے آگے نکل جاتا ہے, یا پھر اس چیز میں وہ بالکل ہی نظر نہیں آتا. تو بہت ساری عبادت کو لے لیجئے, عبادت بہت زیادہ حد سے کرنا, یہ اتنی زیادہ عبادت کی جائے کہ بندہ بیمار ہو جائے, اسلام اس سے روکتا ہے. مسلسل روزے رکھنا, اسلام اس سے منع کرتا ہے. بہت ساری چیزیں ہیں کہ جس میں اسلام نے ہمیں بہت رعایتیں دی ہوئی ہیں, اور انسانی جو معاشرہ ہے وہ اسلام کے اس نظریے کو دیکھے, میانہ روی کو, تو اسے سمجھ آ جائے گا کہ اسلامی وہ واحد مذہب ہے کہ جو انسان کے معاشرے کے لیے اور اس کی معیشت کے لیے ہر اعتبار سے بہتر مذہب ہے, جو انسان کی دنیا بھی بہتر کرتا ہے اور آخرت بھی بہتر کرتا ہے. حمد ہو چکی ہے, نعت ہوگی, اور اس کے بعد پروگرام کا سلسلہ آگے چلے گا. علامہ رضوان خان صاحب سے میں گزارش کروں گا بارگاہ رسالت میں ہدیہ نعت پیش کرنے کی سعادت حاصل کریں. شہنشاہ سخن حضرت حسن رضا خان صاحب کا بہت خوبصورت کلام ہے, اور آپ صاحب علم ہیں. علماء کی مجالس میں سیدی اعلی حضرت کا کلام, حسن رضا خان صاحب کا کلام, ان کی کلام پڑھنے کا ایک اپنا لطف اور مزہ ہوا کرتا ہے. میں تو ہمیشہ کہا کرتا ہوں کہ واقعی کہ علماء کا کلام علماء کی مجالس میں پڑھا جائے تو بہت لطف آتا ہے. اس لیے کہ اعلیٰ حضرت ہوں یا حسن رضا خان صاحب ہوں, ان کا کلام ہر کوئی نہیں سمجھ سکتا. لیکن ایک بات ضرور ہے کہ جس طرح قرآن ہر کوئی نہیں سمجھ سکتا, لیکن قرآن کا اعجاز یہ ہے کہ جب قرآن پڑھا جاتا ہے نا, فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ, نہ سمجھنے والے کے دل پر بھی اثر کرتا ہے. یہ قرآن کا اعجاز ہے. اسی طرح سید اعلیٰ حضرت امام علیہ سنت یا اس خانوادے کے جتنے بھی نفوس قدسیاں ہیں نا, ان کے کلام کی مٹھاس, ان کے کلام کا اعجاز یہی ہے کہ سمجھ میں آئے یا نہ آئے, لیکن سننے والوں کو جو ہے نا مدہوش کر دیتا ہے اور ایک کیفیت طاری کر دیتا ہے. تو بہت خوبصورت کلام ہے. انشاءاللہ آپ کو پسند آئے گا, اور سننے والے بھی انشاءاللہ اس کلام کو سن کر محظوظ ہوں گے انشاءاللہ. شہ کونین جلالت تیری, اللہ اللہ شہ کونین جلالت تیری, اللہ اللہ شہ کونین جلالت تیری. ارے فرش کیا عرش پہ جاری ہے حکومت تیری, فرش کیا عرش پہ جاری ہے حکومت تیری. اور تو ہی ہے ملک خدا, ملک خدا کا مالک, تو ہی ہے
خدا کا مالک اور راج تیرا، راج تیرا، راج تیرا ہے تو جاری ہے حکومت تیری۔ اور حاصل کلام شعر ہے کہ دیکھنے والے کہا کرتے ہیں اللہ اللہ، دیکھنے والے کہا کرتے ہیں اللہ اللہ، یاد آتا ہے خدا دیکھ کے صورت تیری، یاد آتا، یاد آتا، یاد آتا ہے خدا دیکھ کے صورت تیری۔ اور کیا بات ہے، حضور کی کرم نوازی کو دیکھ، سبحان اللہ، میدان محشر کا نقشہ کھینچ رہے ہیں حضرت حسن غزہ کہ مجمع حشر میں گھبرائی ہوئی پھرتی ہے، مجمع حشر میں گھبرائی۔ اور سننے والے شاید یہ سمجھ رہے ہوں گے کہ ماں اپنے بچے کو ڈھونڈ رہی ہوگی، باپ اپنے بچے کو ڈھونڈ رہا ہو، لیکن کمال کر دیں حسن رضا خان صاحب نے کہ مجمع حشر میں گھبرائی ہوئی پھرتی ہے، مجمع حشر میں گھبرائی ہوئی پھرتی ہے، نکلی ہے مجرم کو شفاعت تیری، ڈھونڈنے نکلی، ڈھونڈنے نکلی، ارے ڈھونڈنے نکلی ہے مجرم کو شفاعت تیری، مجمع حشر میں گھبرائی ہوئی پھرتی ہے، مجمع حشر میں گھبرائی ہوئی پھرتی ہے، ڈھونڈنے نکلی ہے۔ اور ایک ماں ہوگی کہ ماں سے اگر بیٹا کہے گا تو ماں کہے گی کہ مجھے نیکی دے دے تو میں جنت میں چلی جاؤں، اور حضور ہے کوئی حضور سے بڑھ کر رحمت محبت کرنے والا کہ ڈھونڈنے نکلی حضور، ماں سامنے کھڑی ہے، بیٹا ماں سے کہہ رہا کہ میں اس وقت مصیبت میں ہوں، پریشانی میں ہوں، لیکن ماں اپنے بچوں کو نظر انداز کر رہی ہے۔ اور یہاں عالم یہ ہے کہ ڈھونڈنے نکلی ہے مجرم کو شفاعت تیری، ڈھونڈنے نکلی، ڈھونڈنے نکلی، ڈھونڈنے نکلی ہے مجرم کو شفاعت تیری۔ اللہ اللہ شہ کونین جلال تیری۔
سبحان اللہ، ماشاء اللہ۔ ناظرین کرام، بہت ہی خوبصورت کلام، بہت ہی خوبصورت انداز سے ہمارے علامہ رضوان صاحب پیش کرنے کی سعادت حاصل کر رہے تھے۔ جناب حسن رضا خان صاحب کا کلام ہے، میں نے پہلی بار سنا۔ ماشاءاللہ، اعلیٰ حضرت کے خاندان کی کیا بات کی جائے، سید اعلیٰ حضرت ہوں یا ان کے برادر ہوں حضرت حسن رضا خان، ان کی شاعری کمال ہے۔ ناظرین کرام، جب شاعر کوئی شاعری لکھتا ہے تو بعض اوقات وہ اپنے فن کا مظاہرہ کرتا ہے۔ جی جی، میں انتظار میں تھا۔ ڈھونڈنے نکلی ہے مجرم کو شفاعت تیری، اور بھروسہ دیکھیے حضور کی ذات پر کہ ہم نے مانا کہ گناہوں کی نہیں حد کوئی، ہم نے مانا کہ گناہوں کی نہیں ہے حد، لیکن تو ہے ان کا تو حسن تیری ہے جنت تیری، تو ہے ان کا، تو ہے ان کا، تو ہے ان کا تو حسن تیری ہے جنت تیری۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، ماشاءاللہ۔ مقطع آپ نے آخر میں پڑھا، بہت ہی پیارا۔ تو میں عرض کر رہا تھا کہ شاعر جب شاعری کرتا ہے تو بعض اوقات وہ اپنے فن کا مظاہرہ کرتا ہے، وہ اپنا فن دکھا رہا ہوتا ہے کہ میں کتنا ماہر شاعری کرتا ہوں اور کتنا ماہر شاعر ہوں۔ لیکن اعلیٰ حضرت کا جو خاندان ہے، حسن رضا خان صاحب یا سید اعلیٰ حضرت ہوں، جب یہ شاعری کرتے ہیں اور حضور کی مدح میں اشعار لکھتے ہیں تو یہ فن کا مظاہرہ نہیں ہوتا، بلکہ یہ ان کی دل کی کیفیات ہوتی ہیں جو اشعار کی صورت میں آتی ہیں۔ بلکہ صرف ان کی نہیں، تمام تر عاشقان رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی دل کی کیفیات یہی ہوتی ہیں، وہ میدان محشر ہو یا حضور سید عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا حسن و جمال ہو یا حضور کا کمال ہو، ایسے ایسے انداز سے وہ بیان کیا جاتا ہے کہ ہر عاشق کی دل پر ہر شعر لگتا ہے۔ اللہ تعالیٰ ان کے مزاروں پر کروڑوں رحمتیں نازل فرمائے۔ ناظرین کرام، میں اب استاد محترم استاد العلماء مفتی محمد نعمان حنفی دامت برکاتہم العالیہ کی خدمت میں گزارش کروں گا کہ آج کے عنوان پر گفتگو فرمائیں، انشاءاللہ پھر آگے نعتوں کا سلسلہ چلے گا۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا، صدق اللہ العظیم۔ ذی قدر حاضرین و ناظرین، آج کی ہماری اس نشریات کا موضوع اور عنوان ہے میانہ روی اور اعتدال اسلام میں۔ موضوع بہت ہی عمدہ ہے، لیکن ہماری آج کی اس نشریات کے جو مہمان خاص ہیں وہ بھی بہت اپنی ذات میں بہت عمدہ اور نرالے ہیں۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے بے شمار خوبیوں سے انہیں نوازا ہے۔ رب سبحانہ و تعالیٰ ان کی ہر خوبی میں کمال اور عروج پیدا فرمائے۔ رب سبحانہ و تعالیٰ نے قرآن مجید برہان رشید میں ارشاد فرمایا کہ ہم نے آپ کو امت وسطا بنایا، امت معتدل بنایا۔ اسلام چونکہ دین فطرت ہے اور فطرت تقاضا کرتی ہے اعتدال کا، تو اسلام کا ہر شعبہ، خواہ اس کا تعلق اعتقادات سے ہو، عبادات سے ہو، معاملات سے ہو، تہذیب سے ہو، ثقافت سے ہو، الغرض اسلام کا ہر شعبہ اعتدال سے خالی نہیں، اس لیے رب نے اس امت کو امت معتدل ہی بنایا۔ اعتدال ہوتا کیا ہے؟ ایک ہوتی ہے حد سے تجاوز کرنا، جسے ہم افراط سے تعبیر کرتے ہیں، اور ایک ہوتا ہے کمی کر دینا، اسے تفریط سے تعبیر کیا جاتا ہے۔ تو اللہ نے اس امت مصطفیٰ علیہ تحیۃ و ثنا کو امت معتدل بنایا۔ آپ دیکھیے کہ جو نصارہ تھے،
انہوں نے حد سے تجاوز کیا اور جناب عیسیٰ روح اللہ علی نبینا علیہ الصلوۃ والسلام کے لیے خدائی قول کیا، خدا کا قول کیا، حد سے بڑھ گئے، تو یہ افراد کا شکار ہو گئے۔ یہودی آ گئے، انہوں نے کلام الہی میں تحریف کی اور اپنی طرف سے کچھ کلام کو اس میں خلط ملط کیا، تو اس وجہ سے انہوں نے رب کے احکام میں کمی کر دی، تو یہ تفرید کا شکار ہو گئے۔ اور یہ جو امت مصطفیٰ علیہ تحیۃ وثنا ہے، نہ انہوں نے افراد کو پکڑا نہ تفرید کو پکڑا، بلکہ اس کے درمیان رہے۔ اور مولانا محمد رضوان خان موجود ہیں، ایک مثال سمجھانے کے لیے عرض کروں گا۔ جیسے نعت خوانی ہے، آپ اسی کو دیکھ لیجئے کہ اگر آپ اس میں حد سے تجاوز کریں اور رب سبحانہ و تعالیٰ کی ذات والا صفات والا میں حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو حقیقی طور پر شریک ٹھہرانے لگ جائیں تو یہ افراط ہے، شرک تک لے جائے گا، اور کمی کریں گے تو یہ گستاخی، بے ادبی کے زمرہ میں آئے گا۔ اس لیے اعلیٰ حضرت نے لکھا تھا کہ یہ جو نعت کہنا ہے یہ کوئی عام لوگوں کی مجال نہیں ہے، عام لوگوں کی طاقت نہیں ہے حضور کی ثنا خوانی اور مدح سرائی کرنا۔ ایسے ہی آپ دیکھتے ہیں دنیا میں جو بندہ معتدل رہتا ہے وہ کامیاب رہتا ہے۔ آپ ڈرائیور ہیں، بہت سارے لوگ ڈرائیونگ کرتے ہیں، اگر آپ ایک خاص رفتار سے زیادہ بڑھیں گے، چلیں گے، آپ ایکسیڈنٹ کر بیٹھیں گے، آپ نہایت سست روی سے چلیں گے تو پیچھے سے آنے والی جو گاڑیاں ہیں وہ آپ کو ٹکر مار دیں گی۔ تو پھر اعتدال سے ڈرائیونگ کرنے والا کامیاب۔ ایسے اسلام کے بے شمار اوصاف ہیں، آپ دیکھیے ایک ہے انفاق، خرچ کرنا۔ قرآن نے کہا والذین اذا انفقوا لم یسرفوا ولم یقتروا وکان بین ذلک قواما۔ اسلام نے یہ حکم دیا کہ ایمان والے کیا کرتے ہیں، جب وہ خرچ کرتے ہیں اسراف نہیں کرتے، کمی نہیں کرتے، بلکہ اعتدال سے خرچ کرتے ہیں۔ آپ دیکھیں یہی خرچ کرنا اگر آپ حد سے بڑھ جائیں اسی خرچ کرنے میں، یہ اسراف ہے، اور اگر آپ کمی میں آ جائیں تو پھر آپ بخیل کہلانے لگ جائیں گے۔ شجاعت کو دیکھ لیجئے، اگر آپ، یہ ایک صفت بہیمہ ہے، چوپایوں میں پائی جاتی ہے یہ، تو اگر کوئی اپنی بہادری میں حد سے تجاوز کر جائے وہ منتقم بن جاتا ہے، انتقام لینے والا بن جاتا ہے، بدلہ لینے والا بن جاتا ہے، کمی کی طرف آ جائے بزدل بن جاتا ہے، اور اعتدال میں رہے تو یہ رب کو محبوب ہے اور یہ شجاع اور بہادر کہلاتا ہے۔ تو آپ دیکھ لیجئے جتنی چیزیں ہیں ان میں اعتدال سے رہیں گے تو کامیاب رہیں گے، اعتدال سے نکلیں گے تو آپ نقصان اٹھائیں گے۔ حضور سید عالم نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عبادات کے معاملے میں امہات المؤمنین رضی اللہ تعالی عنہن کے پاس کچھ لوگ آئے، صحابہ آئے حضور سید عالم نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی گھر میں عبادت کا احوال معلوم کرنے۔ تو امہات المؤمنین رضی اللہ تعالی عنہن نے حضور کا جو گھر میں معمول تھا اسے بتلایا۔ وہ کئی لوگوں پر مشتمل ایک وفد تھا، گروہ تھا، تو ان میں سے ہر ایک نے یہ سوچا، ایک نے کہا کہ حضور اتنی عبادت کرتے ہیں لہٰذا آج سے میں سوؤں گا نہیں، ساری رات عبادت کروں گا۔ دوسرے نے کہا کہ حضور کی جب روزے کے بارے میں اس نے سنا تو اس نے کہا کہ پھر میں ہمیشہ روزہ دار رہوں گا۔ تیسرے نے حضور کی اس عبادت کا بیان سنا تو اس نے کہا کہ میں تجرد کی زندگی گزاروں گا، نکاح نہیں کروں گا۔ حضور سید عالم نور مجسم شفیع، اب دیکھیے یہ اعتدال سے نکل گئے۔ حضور سید عالم نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو معلوم ہوا کہ یہ لوگ آئے تھے، معلومات کی، اور اس کے بعد انہوں نے یہ جملے کہے اور چلے گئے۔ تو حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ میں نماز بھی پڑھتا ہوں اور رات کو سوتا بھی ہوں، روزہ بھی رکھتا ہوں اور کبھی روزے یعنی نفلی روزے کبھی نہیں بھی رکھتا، میں تجرد کی زندگی نہیں گزارتا، میں نے نکاح بھی کیا ہے اور میں اپنی بیویوں کو ان کے حقوق بھی دیتا ہوں۔ تو حضور سید عالم نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے رہتی دنیا تک کے لیے انسانوں کو یہ پیغام دیا کہ اسلام صرف یہ نہیں کہتا کہ عبادت عبادت عبادت، کہ آپ، اور خود حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے قرآن نے کہا ما انزلنا علیک القرآن لتشقی۔ جب قرآن حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پڑھتے اور قیام کرتے، پیروں میں ورم آ جاتا، رب نے کہا محبوب
ہم نے قرآن اس لیے نہیں اتارا کہ آپ مشقت میں پڑ جائیں، اتنی عبادت کرتے ہیں کہ آپ کے پیروں میں ورم آ جاتا ہے، یہ نہیں، بلکہ اعتدال، سارا وقت عبادت کے لیے نہیں، بلکہ اس عبادت کا ایک وقت مقرر ہے، اور اس کے علاوہ آپ کے لیے آپ کے بدن کا حق ہے، آپ کی بیوی ہے تو آپ کی بیوی کا، آپ کی اولاد ہے تو آپ کی اولاد کا، آپ کام کاج کرتے ہیں تو اس کام کاج کا، الغرض زندگی میں آپ جتنے شعبہائے زندگی سے متعلق ہوتے ہیں ان تمام شعبوں سے آپ کا حق متعلق ہے، ان کے حقوق ادا کیجیے۔ جناب ابو الدرداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لیے آتا ہے کہ جناب سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کے پاس گئے، رات کا وقت ہوا، عشاء کی نماز ہوئی، تو یہ نماز کے لیے کھڑے ہو گئے، نفل نماز کے لیے۔ جناب سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ ابھی کچھ آرام کرو پھر پڑھتے ہیں۔ پھر رات کے ایک پہر اٹھے، پھر اٹھ کے تہجد میں شروع ہو گئے اور پڑھتے رہے۔ جناب سلمان فارسی نے کہا کہ کچھ ادا ہو گئی ہیں، اب آرام کریں، سوتے ہیں، پھر فجر میں اٹھیں گے، فجر پڑھیں گے۔ تو جناب ابو الدرداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ دربار رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں گئے اور عرض کرنے لگے، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، میں عبادت کرنے کی غرض سے رات کو جاگتا ہوں، عبادت کرتا ہوں، ساری رات عبادت میں گزارتا ہوں، جناب سلمان فارسی میرے مہمان بنے اور مجھے عبادت سے روکنے لگے، میں رات کو کھڑا ہونے لگا، کہنے لگے سو جاؤ، پھر تہجد کے لیے اٹھا، پھر کہا سو جاؤ، پھر فجر میں اٹھنا۔ تو حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جناب سلمان فارسی نے صحیح آپ کو کہا، اس لیے کہ اس بدن کا بھی آپ پر حق ہے، آپ کی بیوی کا بھی آپ پر حق ہے، آپ کے بچوں کا بھی آپ پر حق ہے۔ تو دیکھیے یہ دین اسلام کا حسن ہے، کوئی دین آپ کو ایسا نہیں ملے گا کہ جو آپ کو اس طرح کا اعتدالی ذہن عطا فرمائے۔ یہ اعتدالی ذہن صرف اور صرف اسلام کا حسن ہے۔ اور صرف میں نے ذکر کر دیا اعتقاد کی مثال، جیسے یہودی ہیں، انہوں نے کوتاہی کی، کمی کی، نصرانی ہیں، وہ حد سے بڑھ گئے، انہوں نے افراد سے کام لیا۔ عبادات آپ دیکھ لیجئے، 5 وقتہ نمازیں فرض ہیں، انہی عبادات 5 وقتہ میں بھی اگر آپ حد سے بڑھیں گے، ایک رکعت میں 2 سجدے لازم قرار دیے گئے، آپ حد سے تجاوز کر جائیں، یا آپ افراد کریں یا تفرید کریں، دونوں صورتوں میں آپ کی نماز نہیں ہوگی۔ ایسے ہی ایک بندے کے بارے میں آتا ہے کہ ایک صحابی تھے، وہ بہت زیادہ روزہ رکھا کرتے تھے۔ حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جناب داؤد اعلیٰ نبینا علیہ الصلوۃ والسلام کی طرح روزہ رکھا کرو۔ وہ ایک دن روزہ رکھتے تھے اور ایک دن افطار کیا کرتے تھے۔ انہوں نے عرض کیا، رسول اللہ مجھ میں طاقت ہے، رب نے بدنی قوت عطا فرمائی، میں رکھ سکتا ہوں۔ پھر انہی صحابی کے لیے آتا ہے، جب آخری ایام آئے تو بہت تھک گئے، بہت کمزور لاغر ہو گئے، اور کہنے لگے کاش میں رسول اللہ علیہ الصلوۃ والسلام کی بات پر عمل پیرا ہو جاتا۔ حضور نے صحیح فرمایا تھا کہ یہ جو اعتدال سے نکلنا ہے یہ نقصان کا باعث بنتا ہے۔ تو ذی قدر ناظرین و حاضرین، آپ زندگی کے کسی بھی شعبہ سے متعلق ہو، سونا ہے آپ دیکھ لیں، حد سے زیادہ سوئیں گے، حد سے زیادہ سونا حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لیے آتا ہے کہ آپ نے فرمایا یہ ہلاکت میں ڈالتا ہے۔ کم سوئیں گے، بے خوابی کا شکار رہیں گے، آپ سے کوئی کام نہیں ہوگا۔ اعتدال، کھانا پینا آپ دیکھ لیں، حد سے زیادہ کھا لیں، یہ بھی آپ کے لیے نقصان دہ، فوڈ پوائزن ہو جاتا ہے، پھر آپ ڈاکٹر کے پاس بھاگے پھرتے ہیں۔ کم کھائیں گے، آپ میں کمزوری پیدا ہو جائے گی، عبادت کے لیے آپ چست اور توانا نہیں رہیں گے، تو اعتدال۔ الغرض موضوع بہت طویل ہے، مثالیں بہت ساری ہیں، آپ زندگی کے کسی بھی شعبہ سے متعلق ہوں، آپ یہی دین کا جو کام ہے، پڑھنے پڑھانے کا کام لے لیں، سارا دن آپ پڑھاتے رہیں، ایک دن آپ پڑھا لیں گے، دوسرے دن آپ تھک کے سوتے ہوئے نظر آئیں گے، آپ سے اٹھا نہیں جائے گا، کھڑا نہیں ہوا جائے گا۔ تو اسلام آپ کو ایک ترتیب دیتا ہے، ایک نظام دیتا ہے، کچھ قواعد اور ضوابط سکھلاتا ہے کہ اس کے تحت آپ اپنی زندگی گزاریں گے تو دنیا کے کامیاب ترین انسان بن جائیں گے۔ تو آج کی اس نشریات سے آپ کو یہی پیغام ہے کہ آپ زندگی کی کسی بھی شعبہ سے متعلق ہوں، کوئی بھی آپ کام کرتے ہوں، آپ اس میں اعتدال کو اپنائیے۔ آپ کے مزاج میں اعتدال ہونا چاہیے، آپ کے بولنے میں اعتدال ہونا چاہیے۔ بہت زیادہ تیز بولیں، چپ 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 بولتے رہیں، کسی کو سمجھ میں نہ آئے۔ بہت ہلکے بولیں، بالکل نہ بولیں، اعتدال۔ چلنا پھرنا، دوڑنا بھاگنا، کھانا پینا، لوگوں کے ساتھ رہن سہن، بہت زیادہ ملیں جلیں۔ حدیث میں آیا کہ جو بہت زیادہ ملتا ہے اس سے جو محبت ہے وہ کم ہو جاتی ہے۔ زرنی غباً تزدد حباً، او کما قال، جملہ ملتا ہے کہ کم کم زیارت کیا کرو، کم کم ملاقات کیا کرو، اس سے محبت
بڑھے گی۔ تو الغرض کوئی دنیا کا اور دین کا ایسا شعبہ نہیں جو اعتدال سے خالی ہو۔ اعتدال اپنائیں گے حسن پائیں گے، کامیابی پائیں گے، اعتدال سے نکلیں گے تباہ اور ہلاکت میں جا پڑیں گے۔ رب سبحانہ و تعالی ماہ رمضان کی بدولت ہمیں اعتدال اپنانے کی توفیق عطا فرمائے اپنے زندگی کے ہر شعبہ میں۔ سبحان اللہ، ماشاء اللہ۔ ناظرین کرام، ابھی استاد محترم استاد العلماء مفتی محمد نعمان حنفی دامت برکاتہم العالیہ آج کے عنوان پر گفتگو فرما رہے تھے انتہائی مدلل انداز سے۔ بات بالکل واضح ہو گئی کہ اسلام میں اعتدال کا کیا مطلب ہے اور کیسے اعتدال ہونا چاہیے۔ اللہ تعالی ہمیں دین اسلام پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ کمنٹس میں آپ کی محبتیں نظر آ رہی ہیں، تمام کی محبتوں کا بہت بہت شکریہ۔ اب کیونکہ علامہ رضوان خان صاحب آئے ہیں اور تقریباً ان کا ٹائم ہمیں کافی پروگرامز کے بعد ہی ملتا ہے، تو اب ہم چاہیں گے کہ باقیہ پروگرام کا جو حصہ ہے وہ انہی کے حوالے کیا جائے اور ان سے کچھ کلام ہم سننے کی سعادت حاصل کریں گے۔ تو میں رضوان بھائی سے سوال بھی کروں گا کہ آپ نے نعت خوانی کا آغاز کب کیا، اور مجھے لگ رہا ہے کہ شاید آپ نے کبھی قبلہ مفتی صاحب، بڑے مفتی صاحب کے سامنے بھی کوئی کلام پڑھا ہوگا، تو ان کو کون سا کلام پسند آتا تھا وہ بھی آپ سے ہم سننا چاہیں گے، اور کب آغاز کیا تھا نعت خوانی کا وہ بھی بتا دیجئے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں نے تقریباً 8 سال کی عمر سے نعت پڑھنا شروع کی تھی، اور بڑے بڑے بزرگوں کے سامنے، بالخصوص حضور قبلہ مفتی صاحب رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے سامنے بہت نعت پڑھنے کا شرف حاصل کیا۔ اور اگر میں بڑے مفتی صاحب ہی کا مرید ہوں، اور اگر یہ کہا جائے تو بجا ہوگا کہ حضور قبلہ مفتی صاحب رحمۃ اللہ تعالی علیہ حافظ ہدایت کے بخشش تھے، حافظ ہدایت کے بخشش تھے، اور علماء کو بہت بخوبی اس چیز کا علم ہوگا کہ مفتی صاحب رحمۃ اللہ تعالی جب بخاری شریف پڑھایا کرتے تھے نا، تو بخاری شریف کے ساتھ ساتھ مفتی صاحب ہدایت کے بخشش کو رکھا کرتے تھے، حسن رضا صاحب کے کلام کو رکھا کرتے تھے۔ کوئی سی بھی بات آتی تھی نا تو مفتی صاحب فوراً اعلیٰ حضرت کو یا حسن رضا خان صاحب کو فوراً پڑھا کرتے تھے۔ وہ جو روزے کی حالت میں ایک اعرابی نے جمع کیا تھا اور حضور سے عرض کی تھی کہ یا رسول اللہ اس کا کیا فدیہ ادا کیا جائے، حضور نے فرمایا کہ 60 روزے رکھو، 60 مسکینوں کو کھانا کھلاؤ۔ اس نے عرض کی یا رسول اللہ، نہ اتنا غریب ہوں، نہ خود نہیں کھا سکتا تو دوسروں کو کہاں سے کھلاؤں گا، اور اتنا کمزور ہوں کہ پے در پہ مسلسل لگاتار روزے رکھنے کی مجھ میں تو ہمت اور طاقت نہیں ہے۔ تو حضور نے فرمایا بیٹھ جاؤ۔ پھر حضور کی خدمت میں ایک کھجور کا ٹوکرا پیش کیا گیا، حضور نے کرم فرمایا، فرمایا کھجوریں تقسیم کرو۔ تو اس نے عرض کی کہ یا رسول اللہ کہ مدینے میں مجھ سے زیادہ غریب ہی کوئی نہیں۔ تو پھر حضور کا دریا رحمت جوش میں آیا، تو حضور نے فرمایا کہ اچھا جاؤ خود کھا لینا، اپنی بیوی بچوں کو کھلا دینا۔ تو بڑے مفتی صاحب جب یہ حدیث پڑھایا کرتے تھے تو یہ شعر پڑھا کرتے کہ آتا ہے فقیروں پہ انہیں پیار کچھ ایسا، خود بھیک دیں اور خود کہیں منگتے کا بھلا ہو، خود بھیک دیں اور خود کہیں۔ مفتی صاحب رحمۃ اللہ تعالی علیہ تو پڑھتے ہی سیدی اعلیٰ حضرت ہوتے، اور جب بھی قبلہ مفتی صاحب عمرے پر یا حج پر جاتے، جب واپس لوٹا کرتے تھے نا تو مفتی صاحب یہ کلام تو ضرور پڑھا کرتے تھے۔ سیرے گلشن کون دیکھے دشت طیبہ چھوڑ کر، سوئے جنت کون جائے در تمہارا چھوڑ کر،
اور سرگزشتے غم کہوں کسے تیرے ہوتے ہوئے کس کے در پر جاؤں تیرا آستانہ چھوڑ کر اور بے لقائے یار بے لقائے یار ان کو چین آ جاتا اگر بار بار آتے نیوں جبریل سے درا چھوڑ کر اور ایسے جلوے پر ایسے جلوے پر کروں میں لاکھ حوروں کو نثار سے جلوے پر کروں میں لاکھ حوروں کو نثار کیا غرض جنت کو جاؤں میں مدینہ چھوڑ کر اور بخشوانا مجھے سے آسی کا روا ہوگا کسے بخشوانا بخشوانا مجھے سے آسی کا روا ہوگا کسے کس کے دامن میں چھپوں دامن تمہارا چھوڑ کر اور مر کے جیتے ہیں مر کے جیتے ہیں جو ان کے در پہ جاتے ہیں حسن مر کے جیتے ہیں جو آتے ہیں مدینہ چھوڑ کر جی کے مرتے ہیں جو آتے ہیں مدینہ چھوڑ کر. یہ میں نے سنا ہے اعلیٰ حضرت حسن رضا خان صاحب کا. اور مفتی صاحب جو مفتی صاحب کی زبان پر جو کلام جاری تھا نا، وہ کلام تو یہ تھا مفتی صاحب کے جو حرز جاں سمجھ لیں، اگر اس کو کہا جائے کہ حرز جاں تھا مفتی صاحب کے لیے. بھینی سہانی صبحوں میں ٹھنڈک جگر کی ہے، بھینی سہانی صبحوں میں ٹھنڈک جگر کی ہے، کلیاں کھلی دلوں کی ہوا یہ کدھر ہے. ہاں ہاں ارے مدینہ ہے غافل ذرا تو جاگ، او پاؤں رکھنے والے یہ جا چشم و سر کی ہے، او پاؤں رکھنے والے یہ جا چشم و سر کی ہے. تو مفتی صاحب تو جب کلام پڑھا کرتے تھے وجد طاری ہو جایا کرتا تھا ایک محفل میں. اور پھر کیوں نہ ہو کہ ایک ولی کامل کی زبان سے سیدی اعلیٰ حضرت کا کلام ہو تو وہ تو اور ہی رمز میں چلا جاتا ہے، اور ہی رنگ اختیار کرنا. تو مفتی صاحب رحمۃ اللہ تعالیٰ جیسا عاشق رسول اور
کامل ولی، اس میں دو رائے نہیں ہے، اپنے تو اپنے ہیں نا، شہر سکھر میں رہنے والے جو دیگر مکاتب فکر کے لوگ ہیں وہ سب کے سب مفتی صاحب رحمۃ اللہ تعالیٰ کو بڑی محبت اور بڑی عزت و احترام کی نگاہ سے دیکھا کرتے تھے، اور مفتی صاحب رحمۃ اللہ تعالیٰ کا سب سے بڑا جو خاصہ اللہ رب العالمین نے حضور قبلہ مفتی صاحب رحمۃ اللہ تعالیٰ کو جو بہت بڑا ایک خاصہ عطا کیا تھا، جو ان کی ایک انفرادی ایک پہچان تھی، وہ یہ تھی کہ مفتی صاحب سے ملاقات کرنے والا ہر شخص، ان سے محبت رکھنے والا نا، اس کا کہنا یہ تھا کہ مفتی صاحب مجھ سے زیادہ محبت کرتے ہیں۔ ہر بندہ یہی سمجھتا تھا کہ نہیں مفتی صاحب جو نا مجھ پر بہت مہربان ہیں، مجھ سے بڑی محبت کرتے ہیں، میں جس وقت چاہوں، میں جب چاہوں بس مفتی صاحب کی دعوت کروں، مفتی صاحب میرے گھر پر آ جاتے ہیں۔ ہر شخص یہی سمجھتا تھا کہ نہیں قبلہ مفتی صاحب مجھ سے بڑی محبت کرتے ہیں، بڑی مجھ سے محبت کرتے ہیں۔ اور علماء بیٹھے ہیں، احادیث طیبہ میں بھی آیا نا کہ اگر عزت چاہتے ہو نا تو سلام کیا کرو، سلام کرنے سے عزتیں بڑھا کرتی ہیں۔ اور خدا کی قسم مفتی صاحب رحمۃ اللہ تعالیٰ کی اور تو بہت سی خصوصیات ہیں، لیکن سب سے بڑی جو اللہ رب العالمین نے حضور قبلہ مفتی صاحب رحمۃ اللہ تعالیٰ کو یہ ایک عطا کیا تھا کہ مفتی صاحب دارالعلوم جامعہ غوث رضویہ کے گیٹ سے باہر نکلتے تھے نا تو مفتی صاحب کے ہاتھ نہیں رکا کرتے تھے، نہ زبان رکتی تھی نہ ہاتھ رکتے تھے، جیسے جہاں سے جس گلی سے جس روڈ سے گزرتے تھے السلام علیکم ورحمۃ اللہ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ اور لوگ اتنے دیوانے تھے مفتی صاحب رحمۃ اللہ تعالیٰ کی دکانیں چھوڑ چھوڑ کر مفتی صاحب کے پیچھے بھاگا کرا کرتے تھے۔ مفتی صاحب کا اپنا خاصہ تھا، ان کی شخصیت میں ایک بڑی روحانیت تھی، ایک جاذبیت تھی، اور اللہ رب العالمین نے ایک جو احادیث طیبہ میں آتا ہے نا کہ اللہ رب العالمین خود اپنے اولیاء کی عزتوں کا اہتمام فرمایا کرتا ہے، تو اللہ نے مفتی صاحب رحمۃ اللہ تعالیٰ کی عزتوں کا خود اہتمام فرمایا تھا۔ آپ دیکھ لیں کوئی بھی جو آپ کی جس سے بھی آپ کی ملاقات ہوگی نا تو شہر سکھر کے نا مفتی صاحب رحمۃ اللہ تعالیٰ کے بارے میں ہر کوئی جو ہے نا اچھے لفظوں سے مفتی صاحب رحمۃ اللہ تعالیٰ کو یاد کرتا ہے، وہ اپنا ہو پرایا ہو بد مزہ ہو کوئی بھی، سب کے سب مفتی صاحب کو بڑی اچھے الفاظوں میں یاد کیا کرتا۔ اور دارالعلوم جامعہ غوثیہ رضویہ ہو یا جامعہ انیس المدارس ہو، اور اگر یہ بھی کہا جائے تو بجا ہوگا کہ جامعہ فیض العلوم ہو یا جامعہ انوار مصطفیٰ ہو، ان کے جو بانیان ہیں، ان کے جو بزرگ ہیں اور جو اس وقت ہیں، وہ بھی سب بھی اس بات کو کہتے ہیں کہ ہائے مفتی صاحب رحمۃ اللہ تعالیٰ کا کرم کس پر نہیں تھا، مفتی صاحب ہر ایک سے محبت فرمائے گا۔ ماشاءاللہ ناظرین کرام، علامہ رضوان خان صاحب بہت ہی خوبصورت انداز کے ساتھ، بہت ہی خوبصورت آواز کے ساتھ نعت رسول مقبول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم پیش کرنے کی سعادت حاصل کر رہے تھے، اور آپ نے سماعت کیا کہ قبلہ مفتی اعظم پاکستان مفتی محمد حسین قادری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کس طریقے سے نعتوں کو پسند کیا کرتے تھے، اور ان کے حوالے سے بھی اچھی خاصی گفتگو ہوئی۔ اور پروگرام کا وقت کافی ہو چکا ہے، لیکن ہم آج کیونکہ پروگرام دیر سے بھی شروع ہوا، اس وجہ سے بھی پروگرام 12 کے بعد بھی چلے گا، تو میں ابھی کچھ اور وقت علامہ رضوان خان صاحب کے حوالے کروں گا کہ 2 کلام اور سنا دیں، اس کے بعد استاد محترم آپ کے سوالات کے جواب دیں گے۔ اب 2 کلام کوئی سے بھی علامہ رضوان صاحب سنائیں گے، اور آخر میں انشاءاللہ منقبت بھی آپ حضرات کے سامنے پیش کریں گے۔ دل میں ہو یاد تیری گوشے تنہائی ہو، دل میں ہو یاد تیری گوشے تنہائی ہو، دل میں ہو یاد تیری گوشے تنہائی ہو، پھر تو خلوت میں عجب
انجمن نارائی ہو، اور آستانے پہ تیرے سر ہو، اجل لائی ہو، آستانے پہ تیرے سر ہو، اجل لائی ہو، اور اے جان جہاں تو بھی تماشائی ہو، اور کبھی ایسا نہ ہوا ان کے کرم کے صدقے اللہ، کبھی ایسا نہ ہوا ان کے کرم کے صدقے کے ہاتھ کے پھیلنے سے پہلے نبی کائی ہو، اور بندے جب خواب اجل سے ہو، حسن کی آنکھیں اللہ بندے جب خواب اجل سے ہو، حسن کی آنکھیں تو اس کی نظروں میں تیرا جلوے زیبائی ہو، دل میں ہو یاد تیری گوشے تنہائی ہو۔ یا مصطفیٰ عطا ہو پھر اذن حاضری کا، کر لوں نظارہ آ کر پھر آپ کی گلی کا، کر لوں نظارہ آ کر، اور ایک بار تو دکھا دو رمضان میں مدینہ، ایک بار تو دکھا دو رمضان میں مدینہ، بے شک بنا لو آقا مہمان دو گھڑی کا، بے شک بنا لو آقا مہمان دو گھڑی کا، یا مصطفیٰ عطا ہو۔
سچی بات سکھاتے یہ ہے، سیدھی راہ چلاتے یہ ہے، سیدھی راہ چلاتے یہ ہے، رب ہے موتی یہ ہے، قاسم رب ہے موتی یہ ہے، قاسم رب ہے موتی یہ ہے، قاسم رزق سے کاغے کھلاتے یہ ہے، رزق سے کاغے کھلاتے یہ ہے، ٹھنڈا ٹھنڈا میٹھا میٹھا ٹھنڈا ٹھنڈا میٹھا میٹھا ٹھنڈا ٹھنڈا۔ آج میں اپنے بیان میں ایک بات کہہ رہا تھا اور یہ اچانک برکاتی مسئلہ میرے ذہن میں یہ بات آئی کہ شب و روز ہم پانی کا استعمال کرتے، پانی پیتے اور بہت زیادہ پیاس بھی لگتی جب بھی پیتے ہیں، اور مشروبات کا بھی استعمال بہت کرتے ہیں ہم لوگ، لیکن اللہ باللہ تاللہ بوقت افطار جو پانی کی لذت اور شربت پینے کی جو لذت ہوتی ہے نا، وہ 11 مہینوں میں نصیب نہیں ہوتی۔ تو یہاں پر میں نے ایک جملہ کہا تھا کہ بظاہر تو ہمارے سامنے منرل واٹر کی بوتلیں رکھی ہوتی ہیں، یا گھر کا مٹکے کا گھڑے کا پانی یا فریج کا پانی رکھا ہوتا ہے، لیکن میرا وجدان یہ کہتا ہے کہ جس وقت ہم روزہ افطار کرتے ہیں نا اور جس وقت پانی پیتے ہیں نا، تو میرا وجدان یہ کہتا ہے وہ پانی منرل واٹر نہیں بلکہ وہ حوض کوثر کا پانی ہوتا ہے، جو اتنی لذت دیتا ہے کہ دلوں کو ایک ایسی کیفیت ملتی ہے اور ایسا سرور ملتا ہے۔ حالانکہ بہت سی جگہ ایسا ہو جاتا ہے پانی نہیں ملتا رستے میں کہیں پر بھی، عام دنوں کی بات ہے، لیکن پانی پیتے ہیں تو پانی پینے کے بعد وہ لذت، وہ مٹھاس اور وہ حلاوت نہیں ملتی جو رمضان شریف میں بوقت افطار پانی اور شربت پینے کے بعد جو سرور ملتا ہے نا، وہ 11 مہینوں میں نصیب نہیں ہوتا۔ کہ ٹھنڈا ٹھنڈا میٹھا میٹھا ٹھنڈا ٹھنڈا میٹھا میٹھا ٹھنڈا ٹھنڈا میٹھا میٹھا پیتے ہم ہیں پلاتے یہ ہے، پیتے ہم ہیں پلاتے یہ ہے، بندوں کو مرقد میں تھپک کر، بندوں کو مرقد میں تھپک کر، بندوں کو مرقد میں تھپک کر، میٹھی نیند سلاتے یہ ہے، میٹھی نیند سلاتے یہ ہے، ماں جب اکلوتے کو بھولے، ماں جب اکلوتے کو بھولے، ماں جب اکلوتے کو بھولے، آ کر کے بلاتے یہ ہے، آ کر کے بلاتے یہ ہے، کہہ دو رضا سے خوش ہو خوش رہے، کہہ دو رضا سے خوش ہو خوش رہے، کہہ دو رضا سے خوش ہو خوش رہے، مزدار رضا کا سناتے یہ ہے، مزدار رضا کا سناتے یہ ہے، سیدھی راہ چلاتے یہ ہے، سیدھی راہ۔ سبحان
सुबहानल्लाह माशाल्लाह। नाज़रीन किराम, हज़रत अल्लामा मौलाना मोहम्मद रिजवान ख़ान कादरी साहब बहुत ही प्यारे अंदाज से नातें पढ़ रहे थे और दिल कर रहा है कि ये पढ़ते चले जाएं और हम सुनते चले जाएं तावक्त के सहर हो जाए। जी हाँ, आज हमारा मौजू मियाना रवि है, तो ये बात ठीक बिल्कुल दुरुस्त फरमाई आपने। तो वक्त के अंदर ही प्रोग्राम को हमने ख़त्म भी करना है। सवालात हैं, एक एक करके मैं पूछता हूँ उस्ताद साहब से। पहला सवाल ये है कि अगर किसी ने गलती से रोज़ा तोड़ दिया, मसलन नियत कर लेने के बाद सहरी का वक्त बाकी समझकर खा लिया, तो अब कज़ा लाजिम होगी या कफ़ारा भी लाजिम होगा? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। किसी शख्स ने सहरी की और सहरी करने के बाद उसने फिर ये समझा कि अभी वक्त बाकी है और कुछ खा लिया, तो इससे रोज़ा टूट जाएगा और सिर्फ क़ज़ा लाजिम होगी, कफ़ारा लाजिम नहीं होगा। जी नाज़रीन किराम, आपने सवाल का जवाब मालूम किया। सवाल के जवाब के अंदर ये तो बात बिल्कुल वाज़ेह थी कि रोज़ा टूट जाएगा। कज़ा के बारे में पूछा गया तो उस्ताद साहब ने फरमाया कज़ा लाजिम होगी, कफ़ारा नहीं। अगला सवाल ये है कि वित्र में दुआए कुनूत ना आती हो तो फिर उसकी जगह पर वो क्या पढ़े? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बहुत सारे लोग इस मसअला का शिकार होते हैं और उन्हें दुआए कुनूत नहीं आती, तो बहुत सारे लोगों से मैंने सुना भी है कि वो सूरह इखलास पढ़ते हैं इसकी जगह। हालांकि ये दुआ है तो दुआ की जगह दुआ ही पढ़ी जाएगी, और हमारे फ़ुक़हा ने लिखा कि अगर दुआए कुनूत नहीं आती, याद करने की कोशिश करता रहे और इस दौरान वो अल्लाहुम्मा ग़फ़िरली कह ले, रब्बना आतिना फ़िद दुनिया हसनतम व फ़िल आखिरत, ये दुआ कह ले। जो दुआएं हैं वो दुआ इसकी जगह कही जा सकती है। न भी आए तो सिर्फ 3 बार अल्लाहुम्मा ग़फ़िरली, अल्लाहुम्मा ग़फ़िरली, अल्लाहुम्मा ग़फ़िरली, ये भी 3 बार कहेगा तो ये दुआए कुनूत के कायम मकाम हो जाएगी। बहरहाल दुआए कुनूत की जगह कोई सूरत नहीं पढ़ी जाएगी, दुआ पढ़ी जाएगी। तो जिसको याद ना हो तो वो अल्लाह मगफिरली के अल्फाज कह सकता है, लेकिन साथ साथ वो सीखता रहेगा दुआ कुनूत। अगला सवाल ये है कि तहज्जुद की नमाज सुन्नत है या नफिल? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। गालिबन सैयदी आला हज़रत अशाह इमाम अहमद रज़ा ख़ान रहमतुल्लाहि ताला अलैह ने फरमाया है कि ये जो तहज्जुद है ये सुन्नत मुस्तहब्बा है, नफिल नहीं है, सुन्नत मुस्तहब्बा है। आखिरी सवाल के तरावीह में इमाम और जो हाफिज़ तरावीह पढ़ाता है वो सजदा तिलावत का ऐलान करता है, तो उसका ऐलान करना कैसा है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जब आयत सजदा करीब आती है और 2 रकतों के बाद इमाम साहब खड़े होते हैं तो वो ऐलान करते हैं पहली दूसरी रकत में सजदा है। ये कोई फ़र्ज़ वाजिब नहीं है, एक अच्छा अमल है, क्योंकि लोगों को मालूम नहीं होता, और वो अगर इमाम साहिब जो हैं, ये भी महरूमी हमारी पहले अदवार में ऐलान नहीं होते थे, ये अभी मेरा ख़्याल है कुछ अरसा से शुरू हो गए। लोगों को इतना कुरान और इतना मालूम होता था कि भाई इस मकाम पर सजदा है और इमाम साहब सजदा में जाते थे तो लोग भी चले जाते थे। अभी एक रिवाज बन गया है तो इसमें कोई हर्ज नहीं है, इसे कोई फ़र्ज़ वाजिब ना समझेगा। अगर इमाम ने नहीं बताया और सजदे में चले गए तो बाद में लोग जो हैं वो मुक्तदी जो हैं वो मौलाना रिजवान साहब के पीछे पड़ जाएँ कि मौलाना ये कैसे आपने नमाज में सजदा में चले गए। ऐसा नहीं होना चाहिए, फ़र्ज़ वाजिब नहीं है, इमाम ने बताया तो अच्छी चीज़ है। जी, इत्तिला है। और बताना भी चाहिए, अभी कुछ दिन पहले कारी हसनैन साहब पढ़ा रहे हैं हमारे यहाँ बैतुल मुकर्रम में, उन्होंने बताना भूल गए तो वो अल्लाह अकबर के सजदे में चले गए, आधी जमात रुकू में। यही मसला है ना कि हमारे यहाँ लोग चूँकि दूर हैं तो बताना बेहतर है। हाँ जी हाँ, तो बताना चाहिए। नाज़रीन किराम, प्रोग्राम का वक्त अपने इख्तिताम की जानिब है और चंद मिनट रह गए हैं। मैं आपसे गुजारिश करूंगा कि आप हमारे लिए दुआ किया करें, हम आपके लिए दुआ करेंगे। रमज़ानुल मुबारक की मुक़द्दस घड़ियां हैं और तमाम अहले इस्लाम के लिए हमारी दुआ प्रोग्राम में होती है, हम दुआ गो रहते हैं। इसके अलावा भी हम दुआ करते रहते हैं। अल्लाह तबारक व तआला आलम इस्लाम की खैर फरमाए। आप अहबाब से भी गुजारिश है कि इन मुक़द्दस घड़ियों के अंदर फ़लस्तीन के मुसलमानों को याद रखें, कश्मीर के मुसलमानों को याद रखें, अपने वतन अज़ीज़ पाकिस्तान की बका के लिए दुआएं करते रहें। हम आपके लिए दुआ करते हैं, आप हमारे लिए दुआ करें। अल्लाह तबारक व तआला हम सबको दारैन की सआदतें अता फरमाए। इजाज़त चाहूँगा और आखिर में अल्लामा रिजवान खान साहब से गुजारिश करूँगा कि मनकबत के चंद अशार पेश करें और उसी के साथ प्रोग्राम का इख्तिताम भी हो जाएगा। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अलैहि
یا نبی الہدی سلام علیک خاتم الانبیاء سلام علیک سید الاسفیاء سلام علیک لیلۃ اسری بہ قالت الانبیاء لیلۃ اسری بہ قالت الانبیاء لیلۃ اسری بہ قالت الانبیاء مرحبا مرحبا سلام علیک یا شفیع الورا سلام علیک یا نبی الہدی سلام علیک اشفعی یا حبیبی یوم الجزاء یا رسول اللہ اشفعی یا حبیبی یوم الجزاء اشفعی یا حبیبی یوم الجزاء انت شافعنا سلام علیک یا شفیع الورا سلام علیک یا نبی الہدی سلام علیک